अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, आइए आज मैं आपको सहाबी जलील हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की शान अज़मत और फ़जीलत से आशना कराता हूँ। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जैसा कि आप लोगों ने भी देखा और सुना होगा कि 2-4 दिनों पहले किसी साहिब ने, अल्लाह उनको हिदायत दे, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का तज़किरा बुरे अंदाज में किया, ऐसे अंदाज में जिससे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी शुमार होती है। और कोई भी मोमिन शख्स, अहले सुन्नत वल जमाअत का कोई फ़र्द जिसका अल्लाह पर ईमान हो, उसके रसूल पर ईमान हो, इसके दिल में सहाबा किराम की अज़मत हो, अक़ीदत हो, मोहब्बत हो, इस बात को पसंद नहीं करेगा। तो इसलिए मुनासिब समझा गया कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान क्या है, अज़मत क्या है, फ़जीलत क्या है, मकाम और मर्तबा क्या है इस उम्मत में, इससे आप लोगों को भी रोशनास कराऊं और इसकी याद दहानी कराऊं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का असल नाम अब्दुर्रहमान बिन सख्र है, सही और राजिह कौल के मुताबिक। और बाज़ रिवायात में ये भी आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका ये नाम रखा था। पहले आपका नाम था अब्द शम्स बिन सख्र, और ये अच्छा नाम नहीं है, इसका माना अच्छा नहीं है। शम्स का बंदा, इस नाम के अंदर कुफ्र पाया जाता था, इसलिए कि अल्लाह का बंदा होता है कोई भी शख्स, शम्स का बंदा नहीं। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके नाम को अब्द शम्स से बदलकर अब्दुर्रहमान कर दिया। अब्द शम्स बिन सख्र के बजाय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अब्दुर्रहमान बिन सख्र जैसा उम्दा तरीन नाम अता फरमाया। अबू हुरैरा आपकी कुन्नियत है, और नाम के मुकाबले अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी कुन्नियत ही से मशहूर व मारूफ हैं। इनके नाम अक्सर लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इनकी जो कुन्नियत है अबू हुरैरा, इसे अक्सर लोग जानते हैं। अबू हुरैरा बिल्ली का बाप क्यों कहा जाता है? इसलिए कि बिल्ली से आपको बहुत ज़्यादा उन्स और लगाव था, बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, इसलिए आपको अबू हुरैरा कहा गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान, फ़जीलत और अज़मत ये है कि जो भी मोमिन होगा वो ज़रूर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से महब्बत करेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से महब्बत ये ईमान की अलामत है, और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से महब्बत ना करना, बुग़्ज़ रखना, नफ़रत करना आपसे, ये निफ़ाक़ में से है। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील ये है कि ख़ुद हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے اور میری والدہ کے لیے دعا فرما دیجئے۔ کیا دعا فرما دیجئے؟ کہ ادعو اللہ ان یحببنی انا و امی الی عبادہ المؤمنین ویحببہم الینا۔ آپ یہ دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے اور میری والدہ کو مومنوں کا محبوب بنا دے اور مومنوں کو ہم دونوں کا محبوب بنا دے۔ یعنی یہ دعا کر دیجئے کہ مجھے اور میری والدہ کو ایمان والے اپنا محبوب بنا لے، یعنی مجھ سے اور میری والدہ سے محبت رکھیں، اور اسی طریقے سے یہ بھی دعا کر دیں کہ میں اور میری والدہ بھی مومنوں سے محبت کریں۔ یعنی ہماری محبت لوگوں کی دلوں میں ڈال دے اور لوگوں کی محبت یعنی مومن لوگوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اور ہماری محبت مومن لوگوں کی دلوں میں ڈال دے۔ یہ درخواست کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا کی اور فرمایا اللہم حبب عبیدک ھذا و امہ الی عبادک المؤمنین وحبب الیہم المؤمنین، کہ اے اللہ تو اپنے اس بندہ ابو ہریرہ کو اور اس کی والدہ کو اپنے مومن بندوں کا محبوب بنا دے، اور تمام مومن بندوں کی محبت اپنے اس بندے ابو ہریرہ اور ان کی والدہ کے دل میں ڈال دے۔ یعنی ان دونوں کو بھی محبوب بنا دے، مومن لوگوں کا اور مومن بندوں کو بھی محبوب بنا دے ان دونوں کا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ دعا کر دی ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فما خلق مؤمن یسمع بی ولا یرانی الا احبنی، کہ اب آنے والا کوئی بھی مومن جس نے میرے بارے میں سنا ہوگا مجھے دیکھا نہ ہوگا پھر بھی وہ مجھ سے محبت کرے گا، مجھے اپنا محبوب مانے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نمبر ہے 2491۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا کی، اور وہ دعا یہ تھی کہ آپ کو تمام مومن بندوں کا محبوب بنا دے اور تمام مومن بندوں کو آپ کا محبوب بنا دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا ہر مومن پر واجب ہے، اور خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ گواہی دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ جو مومن بھی میرے بارے میں سنے گا گرچہ اس نے نہ دیکھا ہو ضرور محبت کرے گا مجھ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا کی۔ اب اگر کوئی شخص ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہ کرے، بغض اور نفرت اپنے دل میں رکھے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے ایمان پر شک جائے گا، اس کا مطلب ہے اس کے دل میں نفاق ہے۔ تبھی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ برے انداز میں کر رہا ہے، جس انداز میں کوئی بھی مومن پسند نہیں کرے گا ذکر کرنا۔ تو یہ ایک شان عظمت اور فضیلت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ دوسری شان عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے شاگرد ہیں، حدیث کے سب سے بڑے شاگرد، اور تمام صحابہ کرام میں
سب سے بڑے حافظ حدیث ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے زیادہ کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد نہیں تھیں. سب سے زیادہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیثیں روایت کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو تقریباً 5000 سے زیادہ ہے. اتنی زیادہ حدیثیں کسی اور صحابی نے روایت نہیں کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. بہت زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد تھیں. کیوں؟ اس لیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سے اسلام قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی اختیار کر لی، آپ کی ملازمت اختیار کی اور آپ ہی کے ساتھ رہنے لگے. تمام مصروفیات اور مشغولیات سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی. دن رات صبح شام ہر لمحہ ہر پل جب بھی موقع ملتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتے اور حدیثیں سنتے اور یاد کرتے. تقریباً 7 ہجری میں اسلام قبول کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد خاص ہو جاتے ہیں، آپ کی ملازمت اختیار کر لیتے ہیں. باقی کے جو صحابہ کرام تھے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور مجلس میں شریک ہوتے تھے، لیکن ان کے پاس اور بھی کام تھے. بعض کو تجارت تھی، تجارت میں بھی اپنا وقت دیتے تھے، بعض کو کھیتی باڑی تھی، اس میں بھی اپنا وقت دیتے تھے. لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی کام نہیں تھا. اپنا پورا وقت، پوری زندگی اسلام لانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شاگرد کے طور پر حدیثوں کے سننے اور یاد کرنے کے طور پہ لگا دیا. یہ شان عظمت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس کی گواہی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اور دی ہی نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے علم حدیث کی، اور گواہی بھی دی ہے. چنانچہ ایک حدیث میں پیش کرتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بتائیے کہ قیامت کے دن آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ قیامت کے دن آپ کی سفارش کا حقدار کون سا خوش نصیب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا؟ لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا يسألنی هذا الحدیث احد اول منک. اے ابو ہریرہ، مجھے معلوم تھا کہ اس حدیث کے بارے میں تم سے پہلے کوئی اور نہیں پوچھے گا. تم ہی وہ شخص ہوگے جو سب سے پہلے اس حدیث کے بارے میں مجھ سے پوچھو گے. کیوں؟ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اس لیے کہ میں تمہیں حدیث کا بہت زیادہ حریص دیکھتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ تم بہت زیادہ حدیثیں سنتے ہو اور انہیں یاد کرتے ہو. تمہیں حدیث کا بڑا شوق ہے، بڑی رغبت ہے، بہت دلچسپی ہے تمہیں حدیثوں سے. اس لیے مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تم ہی کرو گے سب سے پہلے، تم سے پہلے کوئی دوسرا یہ سوال نہیں کرے گا. تو یہاں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گواہی دی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عالم حدیث ہونے کی، حافظ حدیث ہونے کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کے کلام، آپ کے قول و فعل، آپ کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کی سوانح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ لگاؤ تھا. آپ نے حفاظت کی آپ کی حدیثوں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی، آپ کے فرمان کی، آپ کے کلام کی، آپ کے اقوال و افعال کی، آپ کی تقریرات کی حفاظت کی، آپ کی سیرت کی، اس طرح سے حفاظت کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب یہ دیا کہ اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، کہ قیامت کے دن میری سفارش کا سب سے بڑا حقدار، سب سے زیادہ مستحق وہ خوش نصیب ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہوگی اپنے خالص دل سے، دل کی گہرائیوں سے، خلوص کے ساتھ، سچے دل سے. جس نے کلمہ پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ، زبان سے کلمہ پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ کا، دل سے
شہادت دی ہوگی، گواہی دی ہوگی، اس کا اعتراف کیا ہوگا، اس پر اعتقاد رکھا ہوگا اور اپنی زندگی میں اس کلمے کے مطابق جو تقاضا بنتا ہے اس کو پورا کیا ہوگا، اس کلمے کے مطابق اس نے زندگی گزاری ہوگی۔ تو بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کتنی نرالی ہے کہ آپ امت کے سب سے بڑے حافظ حدیث ہیں، محدث ہیں، سب سے بڑے محدث ہیں اس امت کے، اور بھی محدثین آئے بعد میں، لیکن صحابہ کرام میں سب سے بڑے محدث آپ ہیں، اور جتنے بھی محدثین بعد میں آئیں وہ ان کے اوپر آپ کا احسان ہے کہ آپ کی مروی حدیثوں کے بغیر وہ نہیں رہ سکے اور اس سے بے نیاز نہیں ہو سکے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تو دونوں خاص فضیلت ہوئی جو خاص ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ اس کے علاوہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عام فضیلت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمومی طور پر صحابہ کرام کے جتنے بھی فضائل یعنی جتنی بھی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام فضیلتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی ثابت ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر صحابہ کرام کے بارے میں کیا آیا ہے، دین اسلام کے اندر ان کی فضیلت کے بارے میں کیا آیا ہے، ان کی فضیلت میں قرآن و حدیث میں جو آیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے سند عطا کر دی ہے اس بات کی کہ میں اس جماعت سے راضی ہو گیا ہوں اور یہ جماعت بھی مجھ سے راضی ہو گئی ہے۔ تو یہ فضیلت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حاصل ہے، اس لیے کہ آپ بھی صحابہ میں شامل ہیں، بلکہ صحابی جلیل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد خاص ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو جیتے جی دنیا کی زندگی ہی میں جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی خوشخبری سنائی ہے اور کہہ دیا ہے صحابہ کرام کے بارے میں کہ وہ جنتی ہیں۔ صحابہ کرام میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، لہٰذا آپ کے لیے بھی یہ بشارت ہے اور خوشخبری ہے کہ آپ جنتی ہیں، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے دلوں کی پاکیزگی اور صفائی کی بھی گواہی دی ہے، شہادت دی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے اخلاص نیت کی بھی گواہی دی ہے کہ صحابہ کرام کے دل نہ صرف یہ کہ پاکیزہ تھے بلکہ صحابہ کرام کے دل بالکل خالص اور مخلص تھے، اپنے ایمان میں بالکل سچے تھے اور خالص تھے، اس کی بھی گواہی دی ہے قرآن نے، اور ظاہر سی بات ہے اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی خطاؤں، غلطیوں اور جانے یا انجانے میں سرزد گناہوں کی مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ہے کہ میں نے صحابہ کرام کی جماعت کو بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی شہادت اور گواہی ہے، اور اس میں ظاہر سی بات ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بدرجہ اولا داخل ہوں گے۔ یہی نہیں بلکہ تمام صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ہدایت کا معیار قرار دیا ہے، اور تمام لوگوں کی ہدایت اور ایمان اللہ رب العالمین تب تک قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ صحابہ کرام کا جو معیار ہے ایمان کا اور جو ہدایت کا اس پر پورا نہ اتریں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، تفصیل نہیں ہے کہ میں وہ دلیلیں وہ آیتیں پیش کروں۔ تو یہ چند فضیلتیں ہیں صحابہ کرام کی، تو یہ ساری فضیلتیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت نمبر 4، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے آئے تھے، قبیلہ دوس سے تعلق تھا اور یمن سے آئے تھے، آپ دوسی یمنی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن والوں کی فضیلت بیان کی ہے۔ تو یمن والوں کی جو فضیلت بیان کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی
शामिल होंगे, वो फजीलत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी शामिल होगी। किस तरह से फजीलत बयान की है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अताकुम अहलुल यमन हुम अरक्कु अफ़इदतन व अलियनु क़ुलूबन अल ईमानु यमान वल हिकमतु यमानिया। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब यमन से वफ्द आया एक, तो फरमाया कि तुम्हारे पास यमन के लोग आए हैं, जानते हो यमन के जो लोग होते हैं उनका दिल बहुत ही नर्म होता है, बहुत ही रकीक होता है, रिक्कत आमेज दिलों के वो मालिक होते हैं। ये गवाही दे रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले यमन के लिए। और फरमाया कि अल ईमानु यमान, ईमान तो यमन में है, वल हिकमत यमानिया, और इल्म हिकमत की बातें तो यमन में हैं। गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़ी गवाही दी है यमन के ईमान वालों के लिए, यमन के मुसलमानों के लिए, कि असल में वो ईमान वाले हैं, असल में इल्म हिकमत उनके यहाँ पाया जाता है और उनके दिल बहुत ही नर्म हैं, अच्छे हैं, साफ हैं, सुथरे हैं, पाकीज़ा हैं। तो अहले यमन की इस फजीलत में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल हैं, इसलिए कि आप भी यमन से आए थे, आप भी यमन के थे, कबीले दोस के थे। उसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई है यमन के लिए भी और मुल्क शाम के लिए भी, बरकत की दुआ फरमाई है। तो ये भी एक फजीलत है यमन वालों के लिए और शाम वालों के लिए। तो इस फजीलत में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल होंगे, इसलिए कि आप यमनी थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना, ए अल्लाह बरकत अता कर हमारे मुल्क शाम में, और ए अल्लाह बरकत अता कर हमारे मुल्क यमन में। तो शाम और यमन दोनों के लिए और दोनों के बाशिंदगान के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर व बरकत की दुआ की है। जिस तरह से मक्का और जिस तरह से मदीना, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा खैर व बरकत की जगह है और उसके लिए दुआ की है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा के लिए दुआ की, खैर व बरकत की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा के लिए दुआ की। जिस तरह से वो खैर व बरकत की जगह हैं, उसी तरीके से कमोबेश शाम और यमन भी खैर व बरकत की जगह हैं। दर्जात ऊपर नीचे ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ भी खैर व बरकत है, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी दुआ की है। तो इस फजीलत में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल हैं। तो ये है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत और उनकी शान अज़मत, जिसका बयान आपके सामने हुआ है। सुन लीजिए, इमामों के नज़दीक भी जो मुहद्दिसीन गुज़रे हैं, अइम्मा गुज़रे हैं सलफ़ सालिहीन में से, उनके नज़दीक भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहमियत और फजीलत मुसल्लम है और मकाम व मर्तबा बहुत बुलंद है। चुनांचे मिसाल के तौर पर इमाम ज़हबी, जो बहुत ही मशहूर व मारूफ इमाम हैं इल्म हदीस के और इल्म सियर और तारीख़ के, हर कोई जानता है, फरमाते हैं कि अल इमाम अल फ़क़ीह अल मुज्तहिद अल हाफिज़ सय्यदुल हुफ़्फ़ाज़ अल अथबात, इस तरह से फरमाया है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम थे, फ़क़ीह थे। बदकिस्मती से कुछ मुसलमान भाई अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फ़क़ीह नहीं मानते हैं, जबकि इमाम ज़हबी पहले कह चुके हैं कि इमाम भी थे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और फ़क़ीह भी थे, सिर्फ मुहद्दिस नहीं थे, फ़क़ीह भी थे। यानी आपको इल्म हदीस भी था और फ़िक़्ह का जो इल्म है वो भी हासिल था, इसमें भी महारत थी। और अल मुज्तहिद, मुज्तहिद थे, इज्तिहाद के दर्जे पे फाइज थे, बहुत बड़े आलिम को मुज्तहिद कहा जाता है, इज्तिहाद के दर्जे पर। हाफिज़ थे, यानी हाफिज़ हदीस थे, हाफिज़ बहुत बड़ा मकाम है इल्म हदीस के अंदर हाफिज़ होना। और तमाम हाफिज़ों के और तमाम जो सिक़ा और सबत रुवात गुजरे हैं उनके सरदार थे, उनमें सबसे बड़े थे। और आखिर में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा ही अदब और एहतराम करते थे और फरमाते थे कि इफ्ति या अबा हुरैरा। जब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद होते थे
تو خود فتویٰ نہیں دیتے تھے عبداللہ ابن عباس، اور فرماتے تھے ادباً اور احتراماً کہ اے ابو ہریرہ آپ فتویٰ دیجئے، آپ سوال کا جواب دیجئے۔ تو یہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، عظمت اور فضیلت۔ اب کوئی شخص ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہے، ان کا تذکرہ برے طریقے سے کرے اور ان پر تہمت لگائے، الزام لگائے، تو بھلا بتائیے وہ خود اپنے ایمان کو شک کے دائرے میں لائے گا اور خود ہی اس کے اوپر نفاق کا فتویٰ جاری کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس شخص کو جس نے صحابہ اکرام کو عموماً اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصاً برے طریقے سے اپنی تقریر میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت دے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہے صحابہ اکرام کے بارے میں ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو مانیں، اور صحابہ اکرام کا جب بھی ہم تذکرہ کریں اچھے طریقے سے کریں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین تو ان سے راضی ہو گیا ہے، اللہ رب العالمین انہیں جو وعدہ کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلے کا، گناہوں کی مغفرت کا، اللہ رب العالمین اپنا وعدہ پورا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔